अरावली के सिलसिले कोहसार में आबू सबसे ज्यादा बुलंद मकाम है। हिंदुओं और जैनों की मजहबी किताबों में आबू की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। इस मजहबी नुक्ते नजर से हटकर भी कोह आबू को मौजूदा दुनिया में एक खूबसूरत पहाड़ी मकाम की हैसियत हासिल है। हिंदुओं की मजहबी किताबों के मुताबिक कोह आबू ज़माने कदीम में ऋषियों और सन्यासियों की पनाहगाह थी। पहले यहाँ गहरे कड़ हुआ करते थे। उन कड़ों के मुतालिक हिंदुओं की मजहबी किताबों में बड़ी दिलचस्प रिवायतें मौजूद हैं। कहते हैं एक बार किसी वशिष्ठ नामी ऋषि की गाय खड्ड में गिर गई। उसने अपने दूध से खड्ड भरवा दिया और गाय तैरकर निकल आई, मगर खतरा अपनी जगह मौजूद था। वशिष्ठ ऋषि ने इसी खतरे के पेश नजर हिमालय पहाड़ से दरख्वास्त की कि वो किसी छोटे पर्वत को बेचकर इन तमाम गढ़ों को भर डाले। हिमालय ने ऋषि की दरख्वास्त कबूल करते हुए अपने बेटे नंदोर्दन को हुक्म दिया कि वो आबू के तमाम गहरे कड़ों को भरवा दे, उसे हमवार कर दे। नतीजतन एक सांप नंदोर्दन को अपनी पुश्त पर उठाकर वहां ले आया और इस तरह आबू की तमाम नाहमवारियां दूर कर दी गयीं। इसके साथ ही अरबद सांप पहाड़ के नीचे रहने लगा। यही वजह है कि आबू पहाड़ को अरबदाचल या नंदोर्दन भी कहते हैं। आबू का सबसे ऊंचा हिस्सा गुरु शक्कर कहलाता है, जो समंदर की सतह से 5650 फुट ऊंचा है। यहाँ गुरु दत्ता के कदम, गौशाला और कमंडल खंडू वगैरह हिंदुओं के लिए मकामात मुकद्दसा हैं। कोह आबू की मखसूस शोहरत वेलवाड़ा के जैन मंदिरों के बायस है। उन मंदिरों की तामीर 12वीं सदी ईस्वी में गुजरात के सेनापति तेजपाल और मंत्री वास्तुपाल ने की थी। इन मंदिरों में दस्ते इंसानी की सनाई काबिल दीद है। नक्काशी का काम इस कदर बारीकी से किया गया है कि चश्मे इंसानी हैरान रह जाती है। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि अगर ताजमहल के पस मंजर में एक औरत की जनू रंग मोहब्बत कार फरमान नजर आती है तो कोह आबू के जैन मंदिरों के दर दीवार पर बेपनाह मजहबी अकीदत का अक्स नजर आता है। तेजपाल और वास्तुपाल से पहले गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के वजीर और सिपा सलार बिमल शाह ने अपने नाम पर 1031 में एक दिलकश मंदिर तामीर कराया था। उस मंदिर में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। उसकी खास मूर्तियों की आंखों में बेशकीमत हीरे आवेजा किए गए हैं। उसमें एक मौरूसी मूर्ति सन्यासी आदिनाथ की है, जो हिंदुओं में पहले तारक दुनिया माने जाते हैं। माई बानमती बिमल शाह के उसी मंदिर में जमाने दराज से मुकीम थी। कई घंटों का तवील फासला तय करके राजा रतन सिंह और विक्रम सिंह मंदिर की सीढ़ियों के करीब पहुँचे। वहाँ जाकर ये तलख हकीकत जाहिर हुई कि माई बानमती शब रोज अपने कमरे में बंद रहती है और किसी से मुलाकात नहीं करती। अगर कभी कोई गमजदा औरत मिलने आ गई तो उसे अपने कमरे में बुला लेती हैं, वरना किसी मर्द का दाखिला कतन बंद है। राजा रतन सिंह जो तबाहकार मौसम की सख्तियाँ झेलता हुआ यहाँ तक पहुँचा था, खिदमत के लिए औरत का ये जवाब सुनकर बहुत मायूस हुआ। फिर भी विक्रम सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। वो माई बानमती के सेवा करने वाली एक औरत से मुखातिब होकर बोला, माई से कहना कि उनका दास विक्रम सिंह बड़ी परेशानी के आलम में यहाँ तक पहुँचा है और राजपूत सम्राट रतन सिंह भी उनके सलाम के लिए हाजिर हुए हैं। रतन सिंह को विक्रम सिंह का ये अजहार अकीदत गिरा गुजरा था, मगर महामंत्री की आंख के इशारे ने रतन सिंह को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। कुछ देर बाद दासी ने बाहर आकर बताया कि दोनों मेहमानों को माई ने अंदर बुलाया है। विक्रम सिंह पर माई का जलाल तारी था, इसलिए वो कामते कदमों से कमरे के दरवाजे में दाखिल हुआ, मगर रतन सिंह पर हुकूमत का नशा गालिब था, इसलिए सम्राट की रफ्तार में खजी नुमाया थी। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, माई की पुररोब आवाज गूंजी, सम्राट रतन सिंह, तुम्हें एक तवाइफ के दरवाजे पर आते हुए शर्म महसूस नहीं हुई? रतन सिंह ने घबरा कर देखा। मंदिर के फर्श पर एक 90 साल बूढ़ी औरत बैठी थी। उम्र की ज्यादती ने उसकी कमर झुका दी थी, मगर सफेद चेहरे से एक रोशनी सी फूटती महसूस हो रही थी। रतन सिंह हैरान और परेशान खड़ा था। ये बात उसकी अकल से बाला तर थी कि रानी पद्मनी और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को माई बानमती ने किस तरह सुन लिया था। मैं इसलिए आया हूँ कि पूरा चित्तौड़ खौफनाक तूफान की लपेट में है। इस बला को किसी तरह टाल दीजिए कि परमेश्वर के हजारों बंदों की जानों का सवाल है। रतन सिंह के लहजे में अब भी इक़्तिदार की झलक मौजूद थी और उन लोगों की जानों का हिसाब कौन देगा जिन्हें तू अपने इक़्तिदार की भीड़ चढ़ा चुका है। माई बानमती मुस्कुराई, तुझे कब से खुदा के बंदों की हिफाजत का ख्याल रहने लगा है और तेरे महाराज रामदेव ने चित्तौड़ की हिफाजत के लिए कुछ नहीं किया? अचानक माई के लहजे से आग बरसने लगी थी। रतन सिंह के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो किसी पत्थर के मुजस्मे की मानिंद साकत खड़ा रहा। तुझे याद तो होगा कि तेरे बाप राजा समर सिंह ने मेरी माँ के साथ कैसी नाइंसाफी की थी। उसने अपने अजीज अजीत सिंह को निर्दोष करार देकर मेरी माँ के खिलाफ फैसला दे दिया था।
تیرے باپ کے قانون نے میری بے گناہ ماں کو داشتہ کا لقب دے کر عدالتوں سے نکلوا دیا تھا، پھر جب روح متی کو زہر دیا گیا تو تیری عدالت نے اسے سام کا زہر ثابت کر کے مجھے دوبارہ انصاف سے محروم کر دیا۔ اس قدر نا انصافی کے بعد تو مجھ سے سیاہ آندھی کے روکنے کی تدبیر پوچھنے آیا ہے؟ میں اپنی ذات پر ڈھائے جانے والے مظالم فراموش بھی کر دوں تو اپنے بھائی سنیاسی اننت پال کے غم کو کیسے بلاؤں؟ تو نے اس کی زبان کاٹ کر پانی بھی بند کر دیا، اب اگر پورا چتوڑ بھی برباد ہو جائے تو مجھے کیا غم ہوگا؟ ہونے دو، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو۔ مائی بان متی پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ آنند پال کی لکھی ہوئی تحریر پر سیاہی پھیرتا ہے، آئینہ کیوں نہیں دیکھتا کہ تو نے خود اپنا منہ کالا کر لیا ہے؟ رتن سنگھ، بڑا خون بہے گا، بڑی رسوائی ہوگی، پھر تیرے اور تیری بیوی کے چہروں پر سیاہی ملی جائے گی جسے دریائے گمبھیری کا سارا پانی بھی نہ دھو سکے گا۔ مائی، ہمارے حال زار پر رحم کرو، ہم نادان ہیں، آپ کی عظمت سے واقف نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وکرم سنگھ بان متی کے قدموں پر جھک گیا۔ مائی نے وکرم سنگھ کے سر پر مشفقانہ انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تیری ہی صدقے تو یہ بدکردار حکمران میرے دروازے تک پہنچ سکا ہے۔ راجہ رتن سنگھ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، مگر اس نے یکایک منافقانہ روش اختیار کی اور اپنا سر جھکا دیا۔ مائی، میری رہنمائی کر کہ میں بھٹک گیا ہوں، مجھے اور میری حکومت کو اس سیاہ آندھی سے نجات دے۔ مصلحت نے رتن سنگھ کو بھیک مانگنے کا طریقہ سکھا دیا تھا، اس آندھی کے گزر جانے سے بھی کیا فائدہ ہوگا؟ مائی بان متی زور سے ہنسی، دوسری آندھی کی طرف دیکھ جو سب کچھ اڑا کر لے جائے گی۔ دوسری آندھی؟ رتن سنگھ لرز اٹھا۔ ہاں، دہلی سے آنے والی آندھی، جس کے ایک شرر فشاں جھونکے کو تو نے راج محل کے کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ مائی نے علی عامر افریدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سلطان کا راجدوت؟ رتن سنگھ نے چونک کر کہا، ہاں، وہی راجدوت جو تجھے اس آندھی سے نجات دلا سکتا ہے۔ مائی بان متی نے غضبناک لہجے میں کہا، تیرے سارے دیوتا مل کر بھی اس آندھی کو نہیں روک سکتے۔ سنیاسی نے مرنے سے پہلے راجدوت کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اگر کسی باپ پر ظلم ہو اور وہ دنیا میں نہ رہے تو پھر بیٹا ہی ظلم کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اندھیرے کا یہ طوفان تھم جائے تو سنیاسی کے بیٹے سے رحم کی بھیک مانگ، وہ اگر چاہے تو کچھ دنوں کے لیے تجھے سلامتی کی بھیک دے سکتا ہے۔ مائی بان متی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اور دوسری آندھی؟ رتن سنگھ نے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ تیرا اور اہل چتوڑ کا مقدر ہے۔ یہ کہہ کر بان متی نے منہ پھیر لیا جیسے اس کے لیے راجہ رتن سنگھ کا وجود ناقابل برداشت ہو۔ مائی، میری ایک درخواست ہے کہ مجھے دوبارہ یہاں آنے کی اجازت دے دی جائے۔ راجہ رتن سنگھ اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس وقت تو اندھیرا ہے، تیری رعایا نے تجھے یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر دن کے اجالے میں آئے گا تو بدنام ہو جائے گا۔ طوائف زادی کے دروازے کے قریب سے گزر جانے والوں کے بھی لباس داغدار ہو جاتے ہیں، اور پھر تو اندر چلا آیا ہے، بہت ہو چکا، واپس جا اور راجدوت کی خوشامد کر، یہی آندھی تجھے اور تیرے اقتدار کو کھا جائے گی۔ مائی کے لہجے سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ ذلت و رسوائی کے باوجود رتن سنگھ کا عیار ذہن پوری طرح جاگ رہا تھا۔ راجدوت کے نام پر اس کے ذہن میں برق سی لہرا گئی تھی۔ رتن سنگھ نے گھبرا کر کہا، مائی، بس اتنا اور بتا دے کہ راجدوت دہلی سے کیا خفیہ پیغام لے کر آیا ہے۔ رتن سنگھ کی بے کسی قابل دید تھی، اس پیغام کو سننے میں جلدی کر، اگر تاخیر ہو گئی تو پھر وہ پیغام بھی نہیں سن سکے گا۔ مائی بان متی نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، اس گنبد میں چیخ کا جواب صرف چیخ ہے، کوئی نغمہ جان فشاں نہیں۔ راجدوت تیرے لیے وہ پیغام لے کر آیا ہے جس کی گونج ساری دنیا میں سنائی دے گی۔ وہ اس عورت کی خوبصورتی کا انعام ہوگا جو اپنی ہم جنسوں کو طوائف کہہ کر پکارتی ہے۔ وہ سلطان کا بھیجا ہوا ایک قیمتی تحفہ ہے، اسے قبول کرنے کے بعد تیرے اقتدار میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ راجہ رتن سنگھ گھبراہٹ میں مائی بان متی کے لہجے کی نثریت کو محسوس نہیں کر سکا اور تیز رفتاری کے ساتھ مندر سے نکل کر شاہی رتھ میں سوار ہو گیا۔ مائی بان متی کے اندازی گفتگو نے اسے بڑا صدمہ پہنچایا تھا۔ کسی عورت کی روحانی قوت اپنی جگہ، مگر رتن سنگھ بان متی کو ایک راجپوت سردار کی ناجائز اولاد ہی سمجھتا تھا۔ رتن سنگھ کو بڑا قلق تھا کہ وکرم سنگھ کی موجودگی میں اس کی تمام عظمتوں کو ایک عورت نے پامال کر ڈالا تھا، اور وہ ایک مفروض انسان کی مانند پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنی ذلت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ رتن سنگھ کی نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مائی بان متی نے اس کے باپ دادا کے صدیوں پرانے مذہب کی تحقیر کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خوفناک پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ دہلی سے آنے والے ملچوں کے گھوڑوں کے سم چتوڑ کی سرزمین کو روند ڈالیں گے۔
اور اس کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ رتن سنگھ نے عالم جبر میں یہ تمام باتیں سنی تھی اور وہ کسی ایک حرف تحقیق کا بھی جواب نہ دے سکا تھا۔ رتن سنگھ کے سینے میں نفرت و غضب کی آگ سلگ رہی تھی اور وہ اس کے دھوئیں کو وکرم سنگھ کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر جب وہ اسی آگ میں سلگتا ہوا راج محل پہنچا تو رانی پدمنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا سمراٹ؟ پدمنی نے شوہر کے چہرے کا بگڑا ہوا رنگ دیکھ کر پوچھا۔ راجہ رتن سنگھ کچھ دیر تک خاموشی سے اس عورت کی طرف دیکھتا رہا جس کے توبہ شکن حسن نے بڑے فتنے کھڑے کر دیے تھے۔ راجپوت سمراٹ کا دل چاہا کہ آج وہ پدمنی کے ساتھ کنیزوں جیسا سلوک کرے، اس کے سر و سمن جیسے جسم پر تشدد کے نشانات ابارے اور پھر اسے ذلیل کر کے اپنی عشرت قدے سے باہر نکال دے، مگر نفرت و قہر کا یہ رنگ بہت عارضی تھا۔ رتن سنگھ رانی پدمنی کے سامنے خود کو اس ہرن کی طرح سمجھنے لگا جو شیر کے خونی پنجوں کی زد میں آ کر دہشت سے سہم گیا ہو۔ رام دیو کی پوری ساحرانہ زندگی کا بس یہی کمال تھا کہ اس نے مختلف منتر آزما کر رتن سنگھ کو رانی پدمنی کا زر خرید غلام بنا دیا تھا۔ آپ کا چہرہ بجھا بجھا کیوں ہے؟ کیا اس طوائف زادی کے پاس بھی اس آندھی کا کوئی حل نہیں؟ رانی پدمنی کی رعونت پھر لوٹ آئی تھی۔ میں تو پہلے ہی اس کے لیے آمادہ نہیں تھی کہ آپ ایک زمانے بھر کی ٹھکرائی ہوئی عورت کے دروازے پر چتوڑ کی سلامتی کی بھیک مانگنے جائیں۔ بھگوان کے لیے اپنی زبان بند رکھو کہ اس بوڑھی جادوگرنی کو اس کمرے میں کی جانے والی باتوں کی بھی خبر ہو جاتی ہے۔ تم جذبوں کو اپنے دل میں قید رہنے دو کہ زبان کی کوئی جنبش ہمارے حق میں نہیں ہے۔ رتن سنگھ بری طرح سہما ہوا تھا۔ رانی پدمنی نے مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی اور راجہ رتن سنگھ اسی مائی بانمتی کی تمام باتیں جھوٹ کی رنگ آمیزی کے ساتھ سنانے لگا۔ رتن سنگھ نے چتوڑ کی تباہی کے تمام ذکر کو حذف کر دیا تھا اور رانی پدمنی کو صرف یہ خوشخبری دی تھی کہ اس آندھی کو راج دوت کے سوا کوئی نہیں روک سکتا۔ راج دوت کا نام سن کر غرور حسن لوٹ آیا تھا اور پدمنی کی پیشانی انگنت لکیروں سے بھر گئی تھی۔ راج دوت ایک ادنا انسان، ایک حقیر خادم، کیا ہمیں اس کے احسانات کا بھی بار اٹھانا پڑے گا؟ اب افریدی کی آمادگی کا مسئلہ تھا۔ مہامنتری وکرم سنگھ اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ بہت اداس تھا۔ وکرم سنگھ کو دیکھتے ہی علی عامر بے اختیار بول اٹھا، سنیاسی انند پال رات بھی میرے خواب میں آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وکرم سنگھ نے گھبرا کر رقت امیز لہجے میں پوچھا۔ کہہ رہے تھے کہ میری خاک پریشان کر دی گئی، اب غبار اور دھویں کی سوا چتوڑ میں کیا رہ گیا ہے، اب تم بھی اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ کہتے کہتے علی عامر آبدیدہ ہو گئے۔ راج دوت، تم یقیناً عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر واپس جاؤ گے، مگر ابھی تو تمہارا فریضہ سفارت باقی ہے، کیا اس کی تکمیل کیے بغیر تم دہلی لوٹ جانا پسند کرو گے؟ وکرم سنگھ چتوڑ کو تباہی سے بچانے کے لیے افریدی کے دل سے نفرت کا غبار دھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ منصبی سفارت کی تکمیل کے بغیر تو افریدی نہیں رہ سکتا۔ علی عامر کا لہجہ پرجوش ہو گیا تھا، مگر میں یہاں تنہا ہوں اور میری تنہائی سے بڑے ناجائز فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ کسی مہذب حکومت نے کسی غیر ملکی سفیر سے یہ بےشانہ سلوک نہیں کیا ہوگا۔ افریدی کی زبان پر حرف شکایت اس طرح آیا کہ وکرم سنگھ شرمسار سا نظر آنے لگا۔ یہ آندھی سنیاسی انند پال کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وکرم سنگھ آہستہ آہستہ اپنا مدعا بیان کر رہا تھا۔ سنیاسی نے مرنے سے پہلے تمہیں اپنا روحانی فرزند قرار دیا تھا، اب اگر باپ کسی ظلم کا شکار ہو جائے تو اس کے قتل کا دعویٰ کون کرے گا؟ وکرم سنگھ نے بڑی ذہانت سے سوال کیا۔ میں علی عامر افریدی اور لاکھوں فرزندان توحید کے جانے والا ہم میں سے تھا۔ یکا یک سوز درد سے افریدی کا چہرہ جل اٹھا تھا اور ہونٹوں سے تلخیوں کی بارش ہونے لگی تھی۔ اور اگر سنیاسی کے قتل کی معافی کا سوال اٹھے تو اسے کون معاف کرے گا؟ وکرم سنگھ نے بڑے تدبر کے ساتھ دوسرا سوال کیا۔ پہلے تو یہ ممکن نہیں، اور اگر بالفرض ایسا ہوا بھی تو معافی کے فرائض بھی پوری مسلمان قوم انجام دے گی۔ افریدی بڑے بے باکانہ لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ تو پھر سنیاسی کے قتل کو معاف کر دو کہ اس طرح لاکھوں معصوم جانیں بچ جائیں گی۔ وکرم سنگھ کی گفتگو میں ابھی تک ابہام تھا۔ مہامنتری، میں کچھ بھی نہیں سمجھا۔ علی عامر حیران نظر آ رہا تھا۔ یہ آندھی اس وقت تک نہیں ٹھہرے گی جب تک تم اپنے روحانی باپ کا خون معاف نہیں کرو گے۔ بالآخر مہامنتری وکرم سنگھ نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ افریدی کچھ دیر تک خیالات میں گم رہا، پھر طنز آمیز لہجے میں کہنے لگا، ہماری مذہب میں آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان اور ناک کا بدلہ ناک ہے۔ رام دیو نے سنیاسی کا پورا جسم جلا ڈالا۔ اب انصاف یہی ہے کہ رام دیو کو بھی نظر آتش کر دیا جائے۔ مجھے یقین ہے یہ سیاہ آندھی چند لمحوں میں رک جائے گی۔ علی عامر افریدی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ افریدی،
میں جانتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ وکرم سنگھ اچانک جذباتی ہو گیا تھا۔ انصاف کے تقاضے یہی ہوتے ہیں، مگر میں بھی تمہارے ایک بزرگ کی حیثیت سے درخواست کرتا ہوں کہ تم بے گناہ عوام کی خاطر اپنا طریقہ انصاف بدل ڈالو۔ وکرم سنگھ کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے افریدی کے سامنے دامن پھیلا دیا ہو۔ بے شک چتوڑ کے عوام بے قصور ہیں، مگر رام دیو کا گناہ ناقابل معافی ہے۔ میں اس کے کری جسم کو چتا کے شعلوں کے درمیان دیکھنا چاہتا ہوں۔ افریدی کا لہجہ چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ راجہ رتن سنگھ کسی صورت بھی مہاراج رام دیو کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ وکرم سنگھ نے صورتحال کی نزاکت بیان کرتے ہوئے کہا، تو میں بھی اپنے مطالبے سے باز نہیں آؤں گا۔ افریدی بھی کسی پتھر کے ستون کی طرح جمع ہوا تھا۔ پھر کیا یہ سارے معصوم بچے، بے گناہ دوشیزائیں، بے قصور عورتیں، بوڑھے اور بیمار مرد زمین کی خوراک بن جائیں گے؟ وکرم سنگھ نے انتہائی جذباتی لہجہ اختیار کر لیا تھا۔ افریدی ایک بار پھر گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کے رنگ ابر کر ڈوبنے لگے تھے۔ پھر سکوت کا یہ وقفہ طویل تر ہوتا چلا گیا۔ افریدی، میں بھی سنیاسی کا عقیدت مند ہوں اور انہی کے نام پر تم سے اہل چتوڑ کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ شدت جذبات سے وکرم سنگھ کی آنکھیں چلک اٹھی تھی۔ افریدی منتقم خیالات کی دنیا سے نکل آیا۔ مہامنتری، آپ گواہ رہیں کہ میں اس وقت سنیاسی کے خون کا انتقام نہیں لے رہا ہوں، مگر جب بھی مجھے موقع ملے گا میں یہ قرض ادا کروں گا۔ پھر وہ منظر بڑا عجیب تھا جب علی عامر افریدی کو اس جگہ لے جایا گیا جہاں سنیاسی اننت پال کی لاش جلائی گئی تھی۔ وکرم سنگھ نے راجہ رتن سنگھ سے بھی چلنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر گریز اختیار کر گیا کہ اسے وہاں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوگی اور وہ ایک معمولی انسان کے احسان کا بوجھ اس طرح نہیں اٹھا سکے گا۔ اب شمشان میں وکرم سنگھ اور افریدی کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا۔ اندھیری کی وہی کیفیت تھی اور ہواؤں کے جکڑ اسی انداز میں چل رہے تھے۔ افریدی نے جھک کر اس جگہ کو دیکھا جہاں سنیاسی کے جسم کی راکھ ایک ذرا بھی موجود نہیں تھا۔ سرکش آندھی مرنے والے کی ہر نشانی کو اڑا کر لے گئی تھی۔ صرف ایک سیاہ داغ تھا جو چتا کی لکڑیاں جلنے کے بعد زمین کے سینے پر نقش ہو گیا تھا۔ علی عامر افریدی نے اس سیاہ نشان کو اس طرح چھوا جیسے وہ سنیاسی کی پیشانی کو چھو رہا ہو۔ بڑی جذباتی فضا تھی۔ افریدی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار رونے لگا۔ وکرم سنگھ بھی اس رقت آمیز منظر کی تاب نہ لا سکا اور اس کی آنکھیں بھی اشک برسانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب دل کا غبار آنسوں سے دھل گیا تو افریدی نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اے خدا، میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ تیرا نادیدہ پرستار تھا اور تیرے نام لیواؤں کا برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر جب اس نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا تو دیوتاؤں کے بھجن گانے والوں نے اس کی زبان کاٹ دی اور اس کے ہونٹوں پر پانی کی بوند بوند کو حرام ٹھہرا دیا۔ وہ سنیاسی کی زبان سے بلند ہونے والی تیری تعریف کو برداشت نہیں کر سکے۔ پھر ان کی سنگدلی ان پر ہوا کا عذاب لے کر آئی۔ مجھے تیرے ان بے شمار بندوں کا خیال ہے جو سنیاسی کے قتل میں ملوث نہیں تھے۔ انہیں اس عذاب سے بچا لے کہ میں ایک روحانی فرزند کی حیثیت سے اپنے باپ کا خون اہل چتوڑ پر معاف کرتا ہوں۔ جادوگر رام دیو کا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں کہ تو علیم خبیر اور زبردست انتقام لینے والا ہے۔ جیسے ہی علی عامر افریدی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، آندھی کے جھونکوں میں کچھ اور شدت آ گئی۔ افریدی نے تاریک تر فضا کو دیکھا اور پھر بڑے کربناک لہجے میں سنیاسی کی روح سے مخاطب ہوا، بس اے جانے بے قرار، ٹھہر جا کہ بے گناہ عورتیں اور معصوم بچے اس قہر کی زد میں آ گئے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ہوا کا زور ٹوٹنے لگا اور اندھیرا بتدریج کم ہوتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد چتوڑ کی فضا معمول پر آ گئی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ 2 دن اور 2 راتوں سے میسور لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ علی عامر افریدی بھی وکرم سنگھ کے ساتھ اپنے کمرے میں لوٹ آیا تھا۔ مہامنتری کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو تھے۔ بیٹے، تم نے ریاست کے باشندوں کے سامنے میری لاج رکھ لی ہے۔ آخر یہ میری رعایا ہیں، میں ان کی ہلاکت و بربادی کس طرح دیکھ سکتا تھا؟ جائیے، آپ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی وحشیانہ مسرتوں میں شریک ہو کر خود کو سرخرو کر لیجئے۔ جانے والا تو چلا گیا، یہ رسم ایدار کرو گے کیا؟ افریدی کے لہجے میں سارے زمانے کی تلخیاں سمٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کی وحشت اور دل کا درد چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا تھا۔ وکرم سنگھ آگے بڑھا اور اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ علی عامر افریدی کے کندھے پر رکھ دیا۔ راج دوت، تمہیں کیا خبر کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے جسے وکرم سنگھ کہتے ہیں؟ خیر، تم بہت جلد پہچان لوگے کہ میں راجہ رتن سنگھ کی وحشتوں میں شریک ہوں یا
विक्रम सिंह अपनी बात अधूरी छोड़कर कमरे से निकल गया।